सरहद के उस पार प्रोग्राम को देखने वाले तमाम दोस्तों को खुशामदीद, स्वागत। दोस्तों, वसीम रिजवी साहब ने भारत के सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल की है, जिसमें वो डिमांड कर रहे हैं कि कुरान मजीद से 26 आयतों को निकाला जाए, जिनकी वजह से पूरी दुनिया में वायलेंस फैलाई जा रही है, तशद्दुद, हिंसा फैलाई जा रही है। इसी मौजू पर आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर हामिद बशानी साहब ने। वेलकम टू द प्रोग्राम सर। थैंक यू जनाब, शुक्रिया। बशानी साहब, ये पीआईएल दाखिल होगी, इसके ऊपर जैसे ही खबर आई है, हमारे मुआशरे के अंदर एक बहुत बड़ा डिवाइड हो गया है। एक तबका ऐसा है कम्युनिटी का जो कि इसके बिल्कुल मुखालिफ है और वसीम रिजवी साहब के उनके खिलाफ बहुत सारे बयानात दे रहा है, जिसमें से उनको मारे जाने से लेकर और इस्लाम से खारिज करने, न जाने कैसे कैसे उन पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। एक तबका वो भी है, हालांकि छोटा है, जो कि इस खबर से बेहद खुश हुआ है। तो लोगों के जज्बात, उनके एहसासात को अगर हम दरकिनार करके इस पीआईएल के जो लीगल पहलू हैं, सिर्फ उन्हीं के ऊपर डिस्कशन करें, तो मेरे ख्याल में ये ज्यादा बेहतर होगा। आप लॉयर हैं, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छी तरह से आपने पढ़ा है। आप क्या समझते हैं कि ये पीआईएल क्या इंडियन सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसकी सुनवाई होगी? क्या सुप्रीम कोर्ट इसे एडमिट करेगा? जो भी आपके रीजंस हो, हमारे व्यूअर्स को बताएं, उन्हें एजुकेट करें प्लीज। देखें जी, आपने कहा है कि अवाम के जज्बात से हटके, तो मेरे ख्याल में ये पूरी मूव जो है ना, और पूरा केस ही जो है वो अवाम के जज्बात से ही मुतल्लिक है। इसको ज़्यादा क्लियर करने के लिए ऐसा कहना चाहिए कि जिस इशू पे जो है ना पिटीशन उन्होंने फाइल की है, वो इशू जो है वो रेशनली डिस्कस नहीं किया जा सकता, ना किसी कोर्ट ऑफ लॉ में और ना किसी अवामी फोरम के अंदर। चूँकि ज़ाहिर है, हम सब जानते हैं कि मज़हब जो है वो लोगों के ज़्यादा जो है वो इमोशनल और साइकोलॉजिकल और रूहानी किस्म की ज़रूरियात जो हैं उनको मीट करता है। तो उसको अब जब कभी भी इस तरह की किसी अक्ली दलील पे ले आएंगे ना, जो रेशनल थिंकिंग है या रेशनल जो है आर्गूमेंट है, रीजनिंग है, तो उस वक्त जो है ये अपनी जो असल से कट जाता है, जो ओरिजिन ऑफ द रिलीजन है ना, उससे ये कट के तो फिर ये एक हवा में एक चीज़ बन जाती है। इसलिए जज्बात को भी साथ ही रखें। लेकिन जहाँ तक कोर्ट का ताल्लुक है, देखें, लीगली स्पीकिंग कोर्ट की बड़ी मल्टीपल किस्म की ट्रेडिशंस हैं इस तरह के इश्यूज पे। जैसा कि आपने कहा था कहीं के जो है वो इंडिया में भगवान को भी या खुदा को भी जो है पार्टी बनाया जा सकता है, रिस्पोंडेंट टू ए क्लेम और किसी किस्म के डिस्प्यूट में कोर्ट के अंदर। वहाँ से लेकर तो मुख्तलिफ किस्म की लीगल ट्रेडिशंस हैं, और ये बहुत हद तक कई दफ़ा जजेस पे भी इंडिविजुअली भी डिपेंड करता है, क्योंकि जजेस जो है ना प्रेसिडेंट बनाते हैं कि जिन चीज़ों में हमारे पास कोई प्रेसिडेंट नहीं है, कोई सेटल्ड लॉ नहीं है या कोई इस तरह की चीज़ नहीं है, तो उस पे फिर उसको वो चैलेंज समझ के उसको डिस्कस करते हैं। लेकिन इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये जो उन्होंने इशू उठाया है, इस पे मैं समझता हूँ कि जजों की ज़्यादातर जो है वो कोशिश ये होगी कि इसको इनएडमिसिबल करार दिया जाए, इसको ना सुना जाए। चूँकि इसमें जो सुनने के बाद भी अगर जज कोई डिसीजन करते भी है ना, जजेस ने तो ये भी देखना होता है ना कि आपका डिसीजन जो है वो कोई भी डिसीजन वो हवा में नहीं होता। इट हैज़ टू एड्रेस द सोसाइटी। तो क्या वो सोसाइटी में इम्प्लीमेंट हो सकता है? अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि वो फिर खुद कोर्ट की जो आपकी अथॉरिटी है उसको अंडरमाइन करने वाली बात होती है। अब ये है कि कल बारिश हो जाए, मेरा खेत खराब हो जाए, तो मैं खुदा को सू कर दूं जाके सुप्रीम कोर्ट में डैमेजेस के लिए। तो कोर्ट अगर डिग्री दे भी देता है मेरा नुकसान दे के, तो जाहिर है कि उससे फिर कोर्ट की अपनी जो अथॉरिटी है वो अंडरमाइन होगी, चूंकि वो डिग्री इम्प्लीमेंट कैसे होगी। तो ये पूरी दुनिया का कानून इसी तरीके से है। अब इसमें लेट्स से कि इसको ऐसे देखें, लीगली स्पीकिंग के जजेस को एडमिट कर लेते हैं, हियरिंग देते हैं,
تو اس کے بعد جو ہے وہ ڈیسیجن کر دیتے ہیں کہ جی یہ ٹھیک ہے، جو 26 ورسز جو قرآن شریف کی انہوں نے بتائی ہیں، ان میں یہی میسج ہے جو یہ بتا رہے ہیں، اور یہ انفیکٹ جو ہے پرابلم کریٹ کر رہا ہے. تو اس کے بعد اس کو امپلیمنٹ کرنے کا کوئی طریقہ نہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اسلام یا ریلیجن یا قرآن شریف کسی ایک ٹیریٹوری تک محدود نہیں ہے. بہت خوب. اس کی جو جورسڈکشن ہے وہ بہت لمبی چوڑی ہے. ایک جگہ پہ آپ کسی چیز کو کوئی روکیں گے، دوسری طرف نکل آئے گی. ایک فرقہ آپ کی بات مانے گا، دوسرا نہیں مانے گا. ون گروپ آف پیپل جو ہے وہ آپ کو اپریشیٹ کرے گا، دوسرا مخالفت کرے گا. تو کوئی بھی ریزنیبل جج جو ہے وہ اس طرح کی چیز میں اپنے آپ کو نہیں ڈالے گا، چونکہ یہ ایک طرح کا بہت ہی جو ہے نا آپ سمجھ لیں کہ مذاق والی چیز جو ہے نا وہ بن جاتی ہے. اٹس ناٹ اے سیریس ایشو وین اٹ گوز انٹو دا کورٹ ٹو ڈسکس اباؤٹ اٹ. لیکن یہ بہت بڑا سیریس ایشو ہے، اس کے الگ پہلو ہیں، اس پہ بھی ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. لیکن آپ کا سوال چونکہ اس حوالے سے ہے، تو اس میں بے شک کورٹ کی جورسڈکشن بنتی ہو، چونکہ یہ ڈسکریشن بھی ہوتی ہے بہت ساری چیزوں پہ ہائی کورٹ کے، سپریم کورٹ کے ججز کی. لیکن انہوں نے اس کے سارے پہلو کو دیکھنا ہوتا ہے، اور وہ پہلو دیکھ کے تو وہ یہی ڈیسیجن کریں گے کہ اس کو ہمیں نہیں سننا چاہیے. جی بالکل، آپ نے ٹھیک بات کہی. میرا بھی یہی خیال ہے بشانی صاحب کہ اس طرح کی پی آئی ایل پہ کورٹ ان کو ایڈمٹ ہی نہیں کرے گا، کیونکہ ایڈمٹ کرنا اٹ سیلف ہی، اور پھر اس میں آپ کو ہیئرنگ کرنی پڑتی ہے، تو اس میں بہت سارے فیکٹرز انوالوڈ ہوتے ہیں. آپ نے کہا کہ اسلامک جورسپروڈنس کوئی انڈیا کی ٹیریٹری میں تو ہے نہیں قرآن، تو پھر بھی ویسے ہی قرآن رہے گا پوری دنیا کے اندر جو ہے. اور وہ لاکھوں کروڑوں جو حافظ قرآن ہے ہندوستان میں، آپ ان کے ذہن سے اس کو کیسے نکالیں گے؟ یہ بھی ایک فیکٹر ہے. اور پھر جو پی آئی ایل داخل کر رہا ہے اس کے اپنے کریڈینشیلز کیا ہیں، یہ بھی کورٹ دیکھتا ہے. کورٹ یہ بھی دیکھتا ہے کہ اس سے جو ہے پبلک انٹرسٹ اس میں کیا ہوگا، کیا اس سے باہر نکل کر آئے گا. اور انڈیا جیسی ایک بہت ہی ریلیجسلی موٹیویٹڈ چارجڈ سوسائٹی کے اندر اس کے اثرات یہ خبر آنے کے ساتھ ہی بالکل واضح ہو جاتے ہیں کہ بات کس طرف جا سکتی ہے. آج بھارت کا مسلمان جب اس خبر کو سن رہا ہے اس کی کیا فیلنگز ہوں گی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کیا سوچ رہا ہوگا؟ دیکھیں یہ کافی کمپلیکس ایشو ہے. اس کے بہت سارے جو ہے نا وہ پہلو ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی جو عام آدمی ہے، جو عام ہندوستانی مسلمان ہے یا کسی اور بھی ملک کا جس کو یہ خبر ملی ہے، وہ ڈیفینیٹلی اس پہ اس کے جذبات جو ہیں اس میں اشتعال پیدا ہوتا ہے. لیکن اس میں جو چیز جو ود ان دی ٹریڈیشن اور ٹینٹس آف اسلام جو لوگ رہتے ہیں نا، ان کو ان چیزوں کا پتہ ہے کہ دیر از نتھنگ نیو. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اصل میں اسلام کے اندر مختلف فرقوں کے حوالے سے قرآن شریف کے بارے میں یا حدیث مبارکہ کے بارے میں بڑی ڈیفرنٹ قسم کی جو ہے وہ اپروچز ہیں اور سٹینڈ ہیں. اب مثلا جو اہل تشیع کے حوالے سے ان کے بہت سارے لوگ پہلے ہی یہ بات قرآن شریف کے حوالے سے بہت ساری ایسی کنٹروورشل باتیں کرتے ہیں کہ جی مثلا قرآن شریف کے اوریجنلی 40 سپارے تھے، 40 چیپٹرز آپ کہہ لیں یا پارٹس کہہ لیں، تو ان میں سے 10 جو ہیں وہ حضرت علی کی بکری کھا گئی تھی. اس پہ اب بہت بڑا ڈیبیٹ چلتا رہا، اور یہ جو ہے دیٹ واز ویری شاکنگ، چونکہ وہ بہت لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی ایک جو ہے وہ خبر تھی. تو یہ جو انہوں نے کہا 26 ورسز ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ جہاد کا یا ٹیررزم کا یا ایکسٹریمزم کا درس ہے، یہ دس از ناٹ دیٹ شاکنگ. یہ میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ اس کو لوگ دو طریقوں سے لیں گے. ایک تو کہیں گے جی بالکل ٹھیک ہے، اسلام از آل اباؤٹ دس، اور ان لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اسلام اسی کو مانتے ہیں جو اوریجنلی ہے، اور جو ہے اس کو تسلیم کر لینا چاہیے. اور وہ یہ ہے کہ قرآن شریف کے اندر ایسی بہرحال کئی ورسز موجود ہیں جس کے اندر جہاد اور قتل و غارت گری اور اس طرح کی چیزوں کا درس دیا گیا ہے. تو اب ہم اس کو بجائے اس کے کہ ماڈیفائی کریں، اس کو ماڈریٹ بنائیں، ایکسیپٹیبل بنائیں، ہمیں اس کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کرنا چاہیے. تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں. سو دیر از نتھنگ شاکنگ اباؤٹ اٹ. ایک یہ ہو گیا. دوسرا اس میں فرقہ واریت کے حوالے سے مثلا اہل تشیع ہیں، اہل دیوبند ہیں، بریلوی ہیں، دوسرے تیسرے ہیں، ان کے انٹرنل جو ڈیبیٹس ہیں نا اس میں یہ عام چیز ہے. اس میں یہ چیزیں جو ہیں وہ آ چکی ہوئی ہیں، اس میں کوئی چیز نئی نہیں ہے.
اس میں صرف نئی چیز یہ ہے کہ یہ کورٹ کی طرف جو ہے اس کو لے جایا گیا ہے. تو اس حوالے سے یہ ایک نئی چیز بن گئی کہ جی اب جو ہے وہ کورٹ اس میں جو ہے وہ کیا ڈیسیجن کرے گا. اس کے بعد جو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں جو اس میں سب سے بڑا ایشو میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کا مسئلہ یہ نہیں کہ قرآن شریف میں کتنی آیات یا ورسز جو ہیں وہ ایکسٹریمزم کی بات کرتے ہیں اور کتنی امن کی بات کرتے ہیں، چونکہ وہ اس کو ایک پرسپیکٹیو میں رکھ کے دیکھتے ہیں قرآن شریف کو، جو کہ اس کو وہ اعلامی کتاب سمجھتے ہیں، اور وہ اس کو ایک مخصوص وقت میں جو ہے اس کے تناظر میں رکھ کے دیتے ہیں کہ اس وقت کی مکہ مدینہ کی سچویشن کیا تھی، وہاں پہ جو دوسرے مذاہب کے ساتھ اسلام کی ریلیشن شپ کیا تھی، دوسرے امپائر جو تھے ارد گرد کی بڑی امپائر جو اسلام سے کہیں بڑی امپائر تھی اور سکسیسفل امپائر تھی، ان کے ساتھ اس کی ریلیشن شپ کیا تھی. ابتدائی سٹیجز پہ جب اس طرح کی آیات آئی کہ جہاد کرو یا قتال کرو یا اللہ کی راہ میں نکل جاؤ یا مارے جاؤ یا شہید ہو جاؤ، اس کے پیچھے یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ اس کو دیکھتے ہیں. اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ اب اس کو آپ چینج اگر کرانے کے پروسیس میں کہیں لے جا کے کورٹ کے ذریعے یا ایون لیجسلیشن کے ذریعے، یہی ایشو جو ہے بل پارلیمنٹ میں بھی لے جایا جا سکتا ہے اور یہ قرارداد پارلیمنٹ میں بھی پیش کی جا سکتی ہے کہ اس طرح کی جو آیات ہیں جن کی وجہ سے اس طرح کا سوسائٹی کے لیے ایک چیلنج پیدا ہوتا ہے، ان کو روکا جائے یا ان پہ پابندی لگائی جائے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ قرآن شریف جس فیملی آف بک سے بلانگ کرتا ہے وہ اعلامی اس کو کہتے ہیں، جو باقول جو فیتھ والے لوگ ہیں کہ وہ خدا کی طرف سے اتاری گئی ہیں. اس میں اب اس سے پہلے بھی بکس جو ہیں وہ اسی طرح وہ بلیو کرتے تھے، مثلا یہودی ہیں یا عیسائی ہیں، یعنی عیسائیت یا کرسچینٹی پہ بلیو کرنے والے یا جوڈائزم والے، کہ یہ کتابیں بھی مقدس ہیں اور خدا تعالیٰ کی طرف سے آئی ہیں، اور اسلام کے ایمان کا یہ حصہ ہے کہ آپ ان کتابوں کو بھی مانیں. اگر آپ ان کتابوں کو سے بھی کی نفی کرتے ہیں پھر بھی آپ کا ایمان ان کے باقول مکمل نہیں ہوتا. لیکن اس میں انہوں نے صرف اتنی گنجائش رکھی ہے کہ جی ان کتابوں میں کچھ ترامیم کی ہیں ان کے جو کلیرکس ہیں انہوں نے، یا پادری ہیں یا پیشوا ہیں وغیرہ وغیرہ، تو وہ اگر ترامیم ہٹا دی جائیں تو وہی باتیں ان کتابوں میں ہیں جو اسلام کے اندر ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پوری جو گزشتہ ہزاروں سالوں کی ٹریڈیشن ہے جس میں اس طرح کے ورسز اترتے رہے ہیں، آپ اگر یہ دیکھیں تو تقریباً 60% ایک محتاط اندازے کے مطابق جو کنٹینٹ ہے قرآن شریف کے اندر وہ جو ہے وہ بائبل اور تورات سے آیا ہے، ایز اٹ از اٹ واز دیئر. اس میں کچھ نام چینج ہوئے ہوں گے، لوکیشن چینج ہوئی ہوں گی، لیکن میسج وہیں سے آیا. اس میں تھوڑا سا آگے یہ اضافہ ہے، یہی جو انہوں نے کہا جو 26 آیات اور اس طرح کی چیزیں ہیں جو نئے زمانے کے حوالے سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کو اس وقت کے حالات کے مطابق جس طرح کے دشمنوں کا یا جنگوں کا یا اپوزیشن کا سامنا تھا اس کو سامنے رکھ کے بہت ساری چیزیں ہیں جو اس میں رہنمائی فراہم کرتی ہیں. تو ان چیزوں کو آپ اٹھا کے مثلا لے جائیں پارلیمنٹ میں تو یہ فریڈم آف ایکسپریشن کا مسئلہ بن جاتا ہے. اگر آپ اس کو ڈیوائن جو ٹریڈیشن ہے اسے کاٹ دیں مثلا کہ چلیں چھوڑیں، خدا کا لکھا ہوا اس کو ویسے بھی لوگ مقدس سمجھتے ہیں، لیکن ہم اس کو بین تو لیجسلیشن میں ایز اے بک بھی تو کر سکتے ہیں نا، کہ کوئی بھی کتاب جس میں کہ کسی ریلیجن یا کمیونٹی کے اندر جو ان کی ہمانگی ہے اس کے خلاف کوئی چیز ہو تو اس کو بین کر دیا جائے. ایک بلینکٹ بین کی قرارداد مثلا آتی ہے انڈین پارلیمنٹ کے اندر، تو اس میں پھر یہ بھی فال کرے گا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ کوئی اس طریقے سے آپ کسی بھی طرح کی کسی سوچ کو، نظریے کو، تحریک کو یا ایکٹیویٹی کو جو ہے وہ ڈسکریج کر سکتے ہیں یا اس پہ پابندی لگا سکتے ہیں؟ اس کے دو جواب ہیں، ایک یس اور ایک نو. یس جو ہے ان دا لانگ رن ایک جواب ہے کہ یس اس طرح کے پروسیس کے اندر جو ہے آپ رفتہ رفتہ بہت صدیوں کے اندر ممکن ہے جا کے تو لوگوں کا مائنڈ سیٹ جو ہے اس کو چینج کریں، چونکہ آفٹر آل مائنڈ سیٹ اس طریقے سے بھی تو بنا ہے نا صدیوں کے پروسیس میں، اور اس کے پیچھے بھی حکمران طبقات کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے، لیجسلیشنز کا ہاتھ رہا ہے. اور اگر اس کے پیچھے حکمران طبقات اور ریاستیں اور امپائر نہ ہوتی تو یہ بھی اتنا تیزی سے نہ پھیلتا تھا، نہ اس کی اتنی زیادہ گرفت ہو سکتی تھی.
تو اس کا فرق پڑتا ہے، ڈیفینیٹلی پڑے گا. لیکن دوسری طرف جو ہم جیسے لوگ ہیں جو فریڈم آف ایکسپریشن پہ بلیو کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے کسی مسئلے کا حل کسی چیز پہ پابندی لگانے سے یا اس کو نکالنے سے، پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ اسلامک ٹریڈیشن کو سمجھتے ہیں اس میں قرآن شریف میں ترمیم کا جو تصور ہے اٹ سیلف، یہ بہت ہی سنگین قسم کا جرم ہے. یعنی ون آف دا موسٹ سیریس، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں آفینس، کہ آپ خدا کے لکھے ہوئے یا دیے ہوئے کسی پیغام کو چینج کریں تو اس کی بہت بڑی خوفناک قسم کی سزائیں، جو وہ 29 آیتیں تو کچھ بھی نہیں اس کے مقابلے میں، جو سزائیں اس کی لکھی ہوئی ہیں کہ اس کو کس کس طریقے سے مارا جائے، کیسے کیسے ان کو قتل کیا جائے، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں. تو ان کی موجودگی میں ایک آدمی اگر اس طرح کی پیٹیشن لے کے آتا ہے یا کوئی اپلیکیشن لے کے آتا ہے، درخواست لے کے آتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اگر ایک لرنڈ آدمی ہے اسلام کے حوالے سے تو وہ اس طرح کا کوئی کام کرے گا تو اس کا کوئی اور موٹیو ہو سکتا ہے. ورنہ جو لوگ ان کو ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں، یہ دس از ناٹ اے کورٹ کیس، یہ جو ہے بالکل ایک الگ قسم کا ایک ایشو ہے. اور یہ بات آپ نے صحیح فرمائی تھی کہ اس طرح کے ایشوز سے سوسائٹی جو ہے وہ ڈیپلی جو ہے ڈیوائڈ اور ڈسٹرب ہوتی ہے، اس کے اندر کنفیوژن پیدا ہوتے ہیں. اور اس میں پھر یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ اس طرح کی جو کتابیں ہیں یا کوئی اس طرح کی دستاویزات ہیں وہ ریلیونٹ ہیں موجودہ دور میں بھی، اس حد تک کہ آپ ان کو سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ میں لے جا کے ان پہ میرٹس اور ڈی میرٹس ڈسکس کرنا شروع ہو جائیں تو ان کی ریلیونسی کو آپ بوسٹ اپ کر رہے ہیں. اب کسی آدمی کے کیا مقاصد ہیں، کیا وہ سستی شہرت چاہتا ہے یا کیا وہ اس طریقے سے جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کو استعمال کر کے تو اپنے میسج کو مزید ایکسپینڈ کرنا چاہتا ہے، کیا وہ سوسائٹی کے اندر ایک ڈویژن اور رفٹ پیدا کرنا چاہتا ہے. یہ بہت ساری چیزیں ہیں جن میں سے کسی پہ بھی سوچا جا سکتا ہے، لیکن اس کا کوئی پازیٹیو پہلو نہیں ہے. یہ میں پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ there is nothing you can expect or hope coming out of such a thing, is impossible. جی، اگر واقعی میں کچھ ہو سکتا تھا تو آج ہی نہیں، اس بات کو ہو سکتا ہے آج سے 50 سال، 100 سال، 500 سال پہلے بھی ڈسکس کیا جا سکتا تھا. سوائے ڈویژن کے آپ اس میں سے اور کچھ حاصل نہیں کر سکتے. یہ میرا اپنا انالیسز ہے اور میں دیکھ رہا ہوں، سوشل میڈیا پہ آبزرو کر رہا ہوں، مین سٹریم میڈیا کے اندر جس قسم کی ڈیبیٹس ہو رہی ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہماری سوسائٹی جو کہ آلریڈی ڈیوائیڈڈ ہے وہ اور زیادہ ڈیوائیڈ ہوگی اس مسئلے سے. اور آپ سے ہی بات ہو رہی تھی کہ، اور آپ نے ابھی فرمایا کہ نہ صرف قرآن میں بلکہ بائبل میں، تورات، ان کتابوں کے اندر بھی کہیں نہ کہیں پر وائلنس کا ذکر ہے. تو اگر آپ کوئی پریسیڈنٹ سیٹ کر دیتے ہیں ایک فیصلہ لے کر، then where do you stop؟ ممکن ہے کل کسی اور مسئلے پر کسی اور مذہبی کتاب کو بھارت میں کورٹ میں اندر اس کو لے کر جایا جائے اور پھر اس پہ ڈیبیٹ ہو، تو کیا اس کا اینڈ ریزلٹ یہ نکلے گا کہ انڈیا کے اندر بائبل، قرآن، تورات، ہر مذہبی کتاب کا اپنا ایک الگ ورژن ہوگا؟ کیا یہ ممکن ہے؟ تو اس کا جواب بڑا سادہ سا ہے کہ دس از ناٹ پاسبل. ہم دنیا میں اپنا مذاق اڑا رہے ہیں ایسا کام کر کے، اس سے زیادہ حاصل کچھ نہیں ہوگا. تو میں آپ سے اسی موضوع پر ایک سوال یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو انسان اس طرح کی پی آئی ایل ڈالتا ہے، کیا کورٹ اس کے کریڈینشیلز بھی چیک کرتی ہے اور اس کا موٹیو بھی چیک کرتی ہے کہ اس سے یہ کون ہے انسان، اس سے فائدہ کیا ہوگا لوگوں کو؟ نہیں، یہ جو اس طرح کی جتنے بھی جو ہوتی ہیں نا جی پیٹیشنز یا پی آئی ایل یا جو ارزداشت ہیں، اس میں کورٹ کے لیے سب سے بڑا کوشچن ہی یہی ہوتا ہے. ایک تو ہر کورٹ میں جب کوئی اپلیکیشن آپ لے کے جائیں نا تو امپارٹنٹ ترین کوشچن جورسڈکشن ہوتا ہے کہ کیا اس کورٹ کا دائرہ اختیار کے اندر یہ بات آتی بھی ہے کہ نہیں. تو وہ بہت امپارٹنٹ ہے، چونکہ کورٹ ایسی کسی چیز کو سن نہیں سکتا جو اس کی اپنی حدود کے اندر قانونی اس میں آتی نہیں. لیکن سب سے امپارٹنٹ چیز اس طرح کی پیٹیشنز میں یہ ہوتی ہے کہ جو آدمی اپلیکیشن لے کے آ رہا ہے وہ کون ہے، who is this guy. اس کو کہتے ہیں سٹینڈنگ. کورٹ کے الفاظ میں اس کو سٹینڈنگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ آدمی جو آرگنائزیشن ہے، کوئی ادارہ ہے، کوئی این جی او ہے،
یا فرد واحد ہے، اس کی سٹینڈنگ کیا ہے؟ کیا یہ اس چیز کا اس کو اختیار بھی حاصل ہے کہ یہ جو ہے کروڑوں مسلمانوں کی طرف سے بولنا شروع ہو جائے کہ آئی ایم ریپرزینٹنگ دیم آن دس ایشو، یا مجھے ان کا درد ہے تو کیوں ہے؟ یہ جو سٹینڈنگ کے ایشوز ہوتے ہیں نا، اس میں 99% جو کورٹ کے پاس جاتی ہے نا اپلیکیشنز، وہ ریجیکٹ ہوتی ہیں سٹینڈنگ کے ایشو پہ. جی کہ مثلا ایک لائر جو ہے ایک ایشو لے کے کورٹ میں چلا گیا کانسٹیٹیوشنل کسی ایشو پہ، تو وہ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تم لائر ہو، تمہیں قانون بھی آتا ہے ایوری تھنگ، لیکن تمہیں جو ہے اس کی کیا اسپیشل، تمہاری جڑت کیا ہے اس بات کے ساتھ؟ مثلا مزدوروں کے بارے میں یا ابھی حال ہی میں کسانوں کے بارے میں جو لاز تھے، تو اس میں ایک آدمی لے کے پیٹیشن جائے گا تو وہ پیٹیشن لینے سے پہلے کورٹ سب سے پہلے یہ دیکھے گا کہ ہو از دس گائے. اب میں تو نہیں پیٹیشن لے کے جا سکتا، نہ میں مزدور ہوں، نہ میں کسان ہوں، نہ ان قانون کی وجہ سے میں کوئی اگریو پارٹی ہوں، نہ میں کسی ایسے این جی او کو ریپرزینٹ کرتا ہوں جو رجسٹرڈ ہے اور جس کے اغراض و مقاصد وہی ہیں جو ان مزدوروں اور کسانوں کو. اس طرح ایک ڈیپ ڈسکشن سب سے پہلے کورٹ اس چیز پہ کرتا ہے. وہ اس میں موٹیو دیکھتا ہی نہیں، پوچھتا بھی ہے کہ آپ کی یہ اپلیکیشن جو ہے اس کا مقصد کیا ہے. پرپز تو ویسے ہی وہاں پہ لکھنا پڑتا ہے ان رائٹنگ بھی کہ آپ کیا مانگ رہے ہیں، پرے جو آپ کی ہے وہ کیا ہے اور کس طرح ہے. تو اس بنیاد پہ ڈیفینیٹلی کورٹ جو چیزیں خارج کرتے ہیں، ڈسمس کرتے ہیں، اس میں سب سے بڑا یہ ایک فیکٹر ہوتا ہے سٹینڈنگ کا، اس کے بعد جورسڈکشن کا، اس کے بعد پبلک انٹرسٹ کا. اور یہ سارے اس طرح ون بائی ون پھر جو بندے نے مانگی ہے، ریمیڈی مانگی ہے، وہ کیا ہے اور کیوں ہے اور اس کی کیا امپلیکیشنز ہیں، کیا وہ پریکٹیکلی امپلیمنٹیبل بھی ہے یا نہیں، یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کے ظاہر ہے کورٹ کہے گا کہ ناٹ ایٹ آل. لیکن میں نے آپ کو کہا نا کہ ججز آر ویری ویری فری تھنکرز سم آف دیم. تو کوئی جج یہ چیلنج بھی لے سکتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اس کو سنتا ہوں. ماضی میں آپ کو پتا ہے ججز نے بڑے عجیب و غریب قسم کے چیزوں کو ایسے چیلنج لیے اور ان کی سماعت کی، جو بعد میں ہسٹوریکلی پروو ہوا کہ انہوں نے بہت بڑی غلطی کی تھی. جہاں تک اس بات کی تعلق ہے کہ جی یہ اتنے عرصے میں پہلے کیوں نہیں ہوا، تو یہ جو اس طرح کے ایشوز ہیں، خود اگر آپ پڑھیں جو ہسٹری آف اسلام ہے یا اسلامک ہسٹری دوسرے الفاظ میں، تو اس کے اندر خود اسلامک جو ٹریڈیشنز کے اندر ایسے کئی فرقے ایمرج ہوئے ہیں جنہوں نے قرآن شریف میں تبدیلی کی، اوپن پریچنگ کی ہے، اور انہوں نے پلی یہ لیا ہے کہ اس میں یہ جو چیز لکھی ہوئی ہے اس کا وہ مطلب نہیں ہے جو لیا جاتا ہے. اس میں کہیں ایسے بڑے ویل آرگنائز قسم کے فرقے آ گئے تھے جنہوں نے اس کو ٹوٹلی بدل کے رکھ دیا کہ نہیں جی اس کا یہ ترجمہ نہیں بلکہ یہ ہے، جہاد کا یہ مطلب نہیں کہ یہ ہے، بلکہ یہ تو معمولی بات ہے. اسلام میں ایسے فرقے بھی آ گئے تھے جنہوں نے پوری جنت اور دوزخ بنا دی تھی اپنے علاقوں میں، بعض علاقوں پہ جن پہ وہ قابض تھے، اور وہاں پہ وہ باقاعدہ جو ہے لوگوں کو حور اور شہد کی نہریں اور یہ ساری چیزیں انہوں نے باقاعدہ کریٹ کر دی تھی، جس کو سامنے رکھ کے تو وہ نوجوان بچوں کو جو ہے وہ ایک طریقے سے استعمال کرتے تھے ٹیررزم کے لیے اور خودکشی کے لیے، جہاں سے شروع سے یہ چیزیں جو ہیں وہ اس طرح ہوئی ہے. تو اسلام میں یہ جو اسلام کو استعمال کیا گیا ملٹیپل ٹائمز پہ جو ہے ناقابل گنتی، ناقابل شمار جس کو آپ کہتے ہیں ٹائم پہ، کہیں تو حکمران طبقات نے اس کو استعمال کیا اپنے مقاصد کے لیے، اپنی جو ان کا رول تھا، ڈکٹیٹرشپ تھی، ناجائز قبضہ تھا عوام پہ، اس کو پرولونگ کرنے کے لیے. کہیں کلیرک نے جو ہے وہ اپنی شہرت اور منافت کے لیے اس کو جو ہے وہ چینج کر کے استعمال کیا، کہیں جو ہے وہ دوسرے اس طرح کے جو انٹرسٹ گروپ ہیں انہوں نے استعمال کیا. تو دیر از نتھنگ نیو اس میں، بس یہ ہے کہ یہ اب کورٹ میں لے کے، یہ ٹیکس پیئر کا مانی ہوتا ہے جناب کورٹ کے اندر، اور گورنمنٹ آف انڈیا مینز دا پیپل آف انڈیا آر پیئنگ. تو اس میں اگر ججز اس طرح کی جو ہے چیزوں پہ، پیٹیشنز پہ یا اس طرح کی عرضداشت پہ جو ہے وہ غور و فکر کرنا شروع ہو جائیں، کہیں مہینے، اور مہینے کیا یہ سالوں کا ہے، چونکہ اس میں وٹنس ہی آپ کو ہزاروں کی تعداد میں ایکسپرٹ وٹنس بلانے پڑیں گے جو آ کے اس پہ بحث کریں گے کہ یہ آیت جو ہے کیا یہ واقعی وائلنس جو ہے پھیلا رہی ہے یا اس کے اندر اصل میسج کیا ہے. بات یہ ہے کہ قرآن شریف کے اندر ہر آیت جو ہے اس کے ملٹیپل میسیجز ہیں. آپ پیچھے جائیں گے جو علماء کرام ہیں، بڑے بڑے امام ہیں جو بہت بڑے بڑے اسکالر ہیں، ان کو چھوڑے، خود ہندوستان کے اندر
آپ مولانا ابو الکلام آزاد کی تفسیر اٹھا کے پڑھیں، ایک ہی آیت کی تفسیر، اس کے ساتھ مولانا جو ہے وہ مودودی کی تفسیر اٹھا کے پڑھیں جو اسی ٹریڈیشن سے شروع میں جو ہے متاثر تھے، علماء دیوبند کی تفسیر اٹھا کے پڑھیں، اہل جو بریلوی ہیں، اہل تشیع کی دیکھ لیں، اہل حدیث کی، تو آپ کو ہر آیت کا ٹوٹلی ایک ڈیفرنٹ میسج وہیں سے تو ملے گا، جو میں 5-8 بڑے بڑے فرقے خود ہندوستان میں بات کر رہا ہوں، تو اس میں تو آپ کو ہزاروں کی تعداد میں چاہیے ایکسپرٹس۔ یہ کورٹ کا وقت ضائع کرنے والی بات ہے، جس میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کے کسی ٹریپ میں کوئی کورٹ جو ہے وہ آ سکتا ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ کوئی کورٹ بھی آپ کو موقع دیے بغیر آپ کی اپلیکیشن کو ڈسمس بھی نہیں کر سکتا، اس لیے وہ ظاہر ہے اس کو کھولیں گے، پڑھیں گے، اور پھر وہ کہیں گے کہ نہیں جی یہ قابل سماعت ہے یا نہیں۔ بھارت میں ہوم گرون ٹیررسٹ اگر ہم دیکھیں تو بہت کم ہے، اس کی تعداد میں جتنے لوگ آئے ہیں باہر سے زیادہ آئے ہیں۔ ایک یہ بھی فیکٹ ہے جس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ نے ابھی تفسیر کا حوالہ دیا کہ ہر کسی کا اپنا اپنا انٹرپریٹیشن ہے قرآن مجید کا، تو آپ انٹرپریٹیشن پر تو بحث کر سکتے ہیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے، اور یہ اس دور میں کہی گئی تھی، اس وقت کے حالات یہ تھے، ریاست کا دوسری ریاستوں کے ساتھ جو ہے جنگ کا ماحول تھا، اور اسے دیکھتے ہوئے کچھ ایسی آیتیں نازل ہوئیں۔ تو آج کے ٹائم پر وہ اتنی ریلیونٹ نہیں ہے، اور یہ بار بار بہت سارے مولانا حضرات کہتے بھی ہیں جب ان کے اوپر سوال اٹھایا جاتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں آئیسس، طالبان اور کس قسم کا وائلنس کر رہے ہیں، اس کے پیچھے یہ آیتیں ہیں، تو وہ پھر یہ خود کہتے ہیں اپنے ایکسپلینیشن میں کہ یہ اس وقت کی بات تھی اور اس وقت میں ختم ہو گئی، آج یہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی۔ تو یہ جو لوگ آج ان کا استعمال کر کے بچوں کو ریڈیکلائز کر رہے ہیں، یہ اپنے ذاتی مقاصد کے لیے کر رہے ہیں۔ اس قسم کی دلیل ہمارے مولوی حضرات دیتے ہیں جب کبھی بھی سوال اٹھتا ہے مسلمانوں پہ۔ تو کیا انٹرپریٹیشن کو لے کر جو قرآن کا جو امن کا پیغام ہے، جو کہ ہر مسلمان کہتا ہے کہ قرآن اسلام امن کا پیغام دیتی ہے، تو کیا اس کے اوپر فوکس نہیں کیا جانا چاہیے؟ اور جن مدرسوں کے اندر کچھ وائلنس اگر پڑھایا جاتا بھی ہے، تو کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ وہ جو پروسیس ہے اسے چینج کیا جائے، اور اس کا کوئی ایسا نیا مطلب انہیں بتایا جائے کہ دیکھو بیٹا یہ وقت بدل گیا ہے، اور آج وہ باتیں جو 1400 سال پہلے اپلیکیبل تھی ان میں سے کچھ نہیں ہے، تو اس کو تم اس طرح سے دیکھو۔ اس سے ہماری سوسائٹی پر جو اثر پڑے گا وہ کافی پازیٹیو ہوگا۔ واٹ ڈو یو تھنک، کیا اس پر بحث ہونی چاہیے؟ بالکل صحیح آپ نے پکڑی ہے جی، اس کی جڑ جو ہے یہ دیکھیں ایسے ہی ہے کہ جو ایک سیکولر اسٹیٹ جو ہے جسٹ لائک انڈیا، وہ اگر اس راستے پہ چل پڑے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مذہب میں مداخلت شروع کر دے گی، اور مذہب میں بھی مداخلت کوئی چھوٹی موٹی نہیں بلکہ انبلیویبلی ڈیپ قسم کی مداخلت، کہ وہ آپ کی مذہبی کتاب کو جا کے کھول کے تو اس میں پڑھے گی کہ اس میں جو ہے کیا کوئی وائلنس کا میسج ہے، اور اگر ہے تو اس کو بند کر دو۔ دس از ناٹ، یہ اسٹیٹ کا کام نہیں ہے۔ ایک سیکولر اسٹیٹ کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس چیز سے بالکل دور اور الگ تھلگ رکھے، اور وہ اپنا ایک قانون بنائے وائلنس پہ، جس کی اپنی ایک ڈیفینیشن ہے، اور یہی ہوتا ہے دنیا میں۔ جتنی بھی کامیاب اس وقت تک اسٹیٹ سیکولر سسٹم چل رہا ہے، وہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کا کانسٹیٹیوشن ہے، فرانس کا کانسٹیٹیوشن ہے، یا خود انڈیا کا کانسٹیٹیوشن ہے ایون، اس میں اگر آپ ڈیپلی جا کے دیکھیں تو اس میں یہی ہے کہ قانون جو ہے وہ ریاست بناتی ہے، اپنی اس کی ڈیفینیشن ہے ہر لفظ کی، کہ مثلا وائلنس کیا ہے، وہ آپ ڈیفینیشن کر کے اس کی سزا مقرر کر کے آپ قانون میں رکھ دیتے ہیں۔ آپ کا کام یہ نہیں کہ آپ جا کے لوگوں کے گھروں میں ان کے جو ہے وہ الماری سے جو ہے کتاب نکال کے پڑھیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، آپ اپنی کتاب لکھ کے وہاں پہ رکھ دیتے ہیں، جس کو کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں، اور وہ امپلیمنٹیبل ہے آن آل دا سٹیزنز آف دیٹ کنٹری۔ اور اس میں اگر اس کنٹری کا کوئی سٹیزن کوئی بھی جسٹیفیکیشن لے کے آتا ہے وائلنس کی، وہ اس کی مقدس کتاب میں لکھی ہے، اس کے نبی نے کہی ہے، اس کے مذہبی پیشوا نے کہی ہے، دیٹ از ان ایکسیپٹیبل فار دا اسٹیٹ۔ اسٹیٹ اس بحث میں کیوں جائے کہ آپ کی مذہبی کتاب میں کیا لکھا ہے، مثلا قرآن شریف میں کیا ہے، یا گیتا میں کیا ہے، یا جو کوئی مقدس کتاب جو ہے اس میں کیا چیز لکھی ہوئی ہے۔ ان کا کام تو یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں کیا لکھا ہے۔
اور کانسٹیٹیوشن میں اگر یہ لکھا ہے کہ وائلنس از ناٹ ایکسیپٹیبل تو نو میٹر کہ کتنی مذہبی کتابوں میں لکھا ہوا ہے از ناٹ ایکسیپٹیبل، اس کو نہ اسٹیٹ کو پڑھنے کی ضرورت ہے نہ روکنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ راستہ جو کوئی بھی اختیار کرنا چاہتا ہے کہ وہ ریاست کو انوالو کر کے تو لوگوں کے عقائد جو ہے ان کو درست کرے، یہ بہت ہی گھسا پیٹا اور صدیوں پرانا راستہ ہے۔ جب آپ کسی ایک شہنشاہ کو یا امپائر کو پکڑ کے ایک سلطان کو یا ایک کمانڈر کو تو وہ جو ہے بستیاں کی بستیاں فتح کر کے تو ان کے اوپر ایک مذہب جو ہے مسلط کر دیتے تھے۔ جس طرح وائلنس کا مذہب ناقابل قبول ہے، اسی طرح نان وائلنس کو بھی جبر کے ذریعے کسی پہ مسلط کرنا ناقابل قبول ہے۔ آپ کوئی بستی فتح کر کے ان پہ نان وائلنس اگر امپوز کر رہے ہیں تو آپ بھی اتنے ہی ظالم اور جابر ہیں جتنا کہ وائلنس والا ہے، چونکہ ایک ہی کام آپ ایک ہی طریقے سے دو کام کر رہے ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ایک سیکولر کانسٹیٹیوشنل پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو یہ پیٹیشن ہی ٹوٹلی جو ہے آؤٹ آف پلیس ہے اور انویلکمڈ ہے، انوارانٹیڈ، جس کی کوئی جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی قانونی یا اخلاقی حیثیت ہے۔ بالکل آپ نے جو بات کہی آخر میں بالکل درست ہے کہ ریاست اپنے قوانین بنا سکتا ہے اور اس قوانین کے تحت اگر اسے لگتا ہے کہ کسی بھی مذہبی کتاب میں کوئی وائلنس کا درس دیا جا رہا ہے تو وہ اس پر سوال اٹھا سکتے ہیں، نہ کہ کسی کی مذہب کی کتاب پر۔ آج آپ نے بہت ہی خوبصورتی سے سارے جو لیگل پہلو ہیں وسیم رضوی صاحب کی PIL کے انہیں ہمیں بتایا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگلی بار جب آپ سے بات ہوگی تو ہم ڈسکس کریں گے کہ ہمارے مدرسوں کے اندر بچوں کو کیا پڑھایا جا رہا ہے۔ حال ہی میں شری لنکا نے بھی مدرسوں میں دی جا رہی تعلیم کے اوپر ایک سوال کھڑا کیا ہے، اور بہت سارے ملکوں میں بھی اس سے پہلے ماضی میں یہ سوال کیے جا چکے ہیں کہ مدرسوں میں تعلیم جو ہے وہ ٹھیک نہیں دی جا رہی۔ تو آپ سے اس پر بات کریں گے۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ دی پروگرام۔ تھینک یو جناب۔